मुफ्ती साहब के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। रहमानिर्रहीम वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ुक्कुल आनी व कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ग्रामी कदर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ नौजवान दोस्तों और बहुत ही इज़्ज़त की लायक मेरी माएँ और बहनें, आज एक बहुत दिलखराश मौजू लेकर आप हज़रात के सामने हाज़िर हुआ हूँ। आज की इस तरक्की याफ्ता दुनिया में, जहाँ पूरी दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स की कई तंजीमें और इदारे काम कर रहे हैं और इंसानों के हुकूक़ की बात की जाती है, लेकिन वहीं इन सब के बावजूद इस तरक्की याफ्ता दौर में जेलों में कैदियों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, उसकी दास्तान बड़ी दिलखराश है। कैदी मुमकिन है कि मुजरिम हो, लेकिन मुजरिम सिर्फ मुजरिम होने की वजह से वो इंसानियत के दायरे से खारिज थोड़ी हो जाते हैं। लिहाजा इस जुर्म पर ऐसी वहशतनाक तरीके पर सज़ाएं देना ये बदतरीन दर्जे का जुल्म है। और याद रखना, मैंने बारहा ये बात आपके सामने रखी है कि जुल्म एक ऐसा गुनाह है कि अल्लाह ताला उस पर दुनिया ही में पकड़ फरमाते हैं और बसा औकात ताला लोगों के लिए इबरत का निशान भी बनाते हैं। खैर, मैंने सोचा कि कैदियों पर आज की इस मुतमद्दिन और तरक्की याफ्ता दुनिया में जो जुल्म हो रहे हैं वो आपके सामने रखूं और एक अहम फरीज़े की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल करूं। इससे पहले कि मैं कैदियों पर होने वाले मज़ालिम की दास्तान आपके सामने रखूं, हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों के साथ क्या मामला किया था। एक तरफ आप वो सारे वाक़यात जो मैं आपके सामने पेश करूंगा वो रखिए, और दूसरी तरफ दौर हाज़िर की नाम निहाद मुतमद्दिन दुनिया जो ह्यूमन राइट्स की अलमबरदार समझी जाती है, इंसानी हुकूक़ की बात करती है, लेकिन उसने कैसा जुल्म का तख्ते मश्क बना कर रखा है कैदियों को, ख्वाब ख्याल में भी हम नहीं सोच सकते। जो लोग कैद व बंद की सोबतों के बारे में सुने नहीं हैं, उनके लिए बिल्कुल एक अचंभे की चीज़ होगी। इस्लाम की सबसे पहली जंग बदर, कितनी मशक्क़तों के बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक छोटी सी जमात इकट्ठा हुई थी। अभी आपकी ताकत बहुत ज़्यादा मजबूत भी नहीं हुई थी कि कुफ़ार की तरफ से हमला हुआ। आपने अपने 313 जाबाज़ों को उनके सामने किया। असबाब का हाल ये था कि कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर भरोसा था। हुज़ूर फूट फूट कर रो रहे थे। सहाबा आपको जाकर दिलासे दे रहे थे कि अल्लाह की मदद आएगी, आप इतना परेशान ना हो। उस जंग में कामयाबी के बाद 70 कैदी काफिरों के हाथ लगे। कैदियों के साथ उस ज़माने में वहशियाना सलूक किया जाता था, उनको कत्ल तक कर दिया जाता था। लेकिन कुर्बान जाइए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उन 70 में से बाज़ों को फ़िदिया लेकर छोड़ दिया, कुछ रकम लेकर, और बाज़ों को कुछ फ़न आता था, वो फ़न सिखाने पर उनको छोड़ दिया, और बाज़ वो जिनके पास न फ़न था न पैसे थे, फ्री में उनको छोड़ दिया। अल्लाह। हुदैबिया के मौके पर मक्का के 80 काफिर जो आपके सहाबा पर और आप पर शबखून मारने के लिए आए थे, रात में हमला करने के लिए, सब गिरफ्तार हुए। आपने तमाम को बगैर किसी फिदिये के आज़ाद कर दिया। बनु मुस्तलिक के 100 ख़ानदान के लोग, हज़रत उम्मुल मुमिनीन हज़रत जुबैरिया रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी की बरकत से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी तादाद में गुलामों को, वो सारे के सारे जो 100 ख़ानदान पर मुश्तमिल थे, आज़ाद कर दिया। इसी तरह हुनैन के मौके पर मुसलमानों को सख्त तकलीफ़ और नुकसान पहुँचाने वाले कबीले हवाज़िन और सक़ीफ़, इनके 6000 खूंखार दरिंदों को जो पकड़ लिए गए थे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला शर्त और बिला किसी फिदिये के रिहा कर दिया। इसी तरह बनु कुरैज़ा जो यहूद का एक बड़ा कबीला है, उनके 1000 लोगों को हज़रत
ثابت ابن قیس اور ام منذر کی شفاعت پر حضور نے بلا کسی فدیے کے رہا کر دیا، بلکہ آخری وقت جب آپ کی زبان مبارک پر الفاظ بھی اچھی طرح نہیں آ پا رہے تھے، آپ الفاظ بھی بہت صاف ادا نہیں کر پا رہے تھے، اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جو الفاظ جاری تھے، پچھلے جمعہ کو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، ایک تھا الصلاۃ اور دوسرا تھا وما ملکت ایمانکم، یعنی ایک تو نماز کا اہتمام کرنا، میری امت سے کہہ دو، اور دوسرا غلام، اور قیدی بھی من وجہ ایک غلام ہی ہوتا ہے، اس کے بارے میں حضور نے تاکیدی حکم فرمایا کہ ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ ابو عزیز نام کے ایک شخص جو غالباً ایک صحابی کے بھائی تھے، وہ بدری قیدیوں میں تھے، ان کا اپنا بیان ہے کہ جن انصاریوں کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قید کیا تھا، ان کا عجیب معاملہ تھا میرے ساتھ۔ صبح یا شام کو جب وہ میرے پاس کھانے کا تشت لے کر آتے تھے تو اس میں کھجوری ہوتی تھی اور روٹیاں ہوتی تھیں، جب وہ تشت سامنے رکھتے تو کھجوریں خود اٹھا لیتے اور روٹیاں ہمیں دے دیتے، ہم باصرار روٹیاں ان کے ہاتھ میں رکھتے، لیکن وہ ہرگز ان روٹیوں کو قبول نہ کرتے، بلکہ کھجور پر وہ اپنا گزارا کر لیتے اور ہم کو روٹیاں کھلاتے تھے۔ اور یہی حسن سلوک سینکڑوں قیدیوں کے اسلام لانے کا سبب بنا، اور آپ نے صرف خود ہی اس کا اہتمام نہیں فرمایا، جیسا کہ آپ نے دیکھا اوپر کے واقعے میں صحابہ کو بھی اس کا تاکیدی حکم تھا کہ جو قیدی، جو غلام تمہارے پاس ہے، اس کے بارے میں خیر خواہی کی نصیحت مجھ سے قبول کرو، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ان کے ساتھ خیر خواہی کرو گے۔ اور صحابہ جانثار تھے، حضور کے فرمان پر مر مٹنے والے تھے، انہوں نے اپنی بھوک کی پرواہ کیے بغیر قیدیوں کی بھوک کی پرواہ کی اور ان کا پیٹ بھرا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3046 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تاکید امت کے ہر فرد کو دی۔ حضور نے فرمایا فک العانی یعنی الاسیر واطعم الجاعیہ وعود المریض، سنو میری امت کے تمام مسلمانوں، یہ تمہارا فرض منصبی ہے، یہ تمہارے اوپر ایک اہم فریضہ ہے کہ تم گردنوں کو آزاد کرنا۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ دہر یا سورہ انسان سورہ نمبر 76 آیت نمبر 8 میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ایمان والوں کی صفات کا اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں، وہاں اس بات کا ذکر فرمانے کہ ایمان والے کا وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ قیدیوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اب اسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں اور کیا معاملہ کرتے ہیں، ایک طرف یہ سارے واقعات آپ اپنے سامنے رکھیے، پھر دنیا بھر میں جہاں جیلوں میں قیدی محبوس ہیں ان پر کیسا ظلم کیا جا رہا ہے ان کو ملاحظہ کیجیے۔ لوگ ہم کو فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں، لوگ ہم کو جہادی کہتے ہیں، لوگ ہم کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ ارے اگر ہم ظلم اور فتنے کو مٹانے کے لیے کھڑے ہوں تو ہم دہشت گرد کہلائیں، اور تم ظلم میں نئے نئے طریقے مظلوموں پر آزماؤ، اور اتنا سب کرنے کے بعد بھی تم اپنے اوپر لیبل یہ لگاؤ کہ ہم انسانیت کے خیر خواہ ہیں۔ آئیے ہم اس مناسبت سے کہ ابھی شام جو فتح ہوا، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے وہاں کے غیور لوگوں کو یہ حص دی کہ وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے، ایک منظم طاقت بنے اور انہوں نے مقابلہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 20 سالہ بلکہ 50 سالہ ظلم و بربریت سے اس پوری قوم کو اور اس پورے ملک کو نجات عطا فرمائی۔ وہاں سے اس فتح کا ایک خوشائن پہلو ان ہزاروں کی تعداد میں قیدیوں کا چھوٹنا بھی ہے جو جیلوں میں شام کی محبوس تھے۔ سیدیانہ جیل کے واقعات آپ کے سامنے آئے ہوں گے، آپ نے ملاحظہ کیا کیسا ظلم کیا جا رہا تھا۔ کچھ لوگوں کے بیانات سنیے۔ ایک صاحب، ایک قیدی وہ رہائی کے بعد کہتا ہے کہ مجھے ابھی پتہ چلا کہ دنیا میں موبائل فون ایجاد ہوا ہے، اس سے پہلے اسے نہیں پتا تھا۔ جب مجاہدین جیل کا دروازہ کھول کر قیدیوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ چلو تم آزاد ہو، تو قیدی یہ کہہ رہے تھے کہ کیا صدام حسین نے اسد کا خاتمہ کر دیا ہے؟ یعنی اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ صدام حسین خود دنیا سے جا چکا ہے۔ یہ 30 40 سال سے جیلوں کے اندر محبوس تھے۔ کچھ قیدی ایسے تھے جو جیل ہی میں پیدا ہوئے اور انہوں نے سورج، دھوپ، درخت، گھاس، یہ ساری چیزیں جیل سے رہائی کے بعد ہی دیکھی، اس سے پہلے انہیں یہ بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ جیل میں ایسی دردناک سزائیں بھی بعض قیدیوں کو دی گئی
کہ قیدی مجنون اور پاگل ہو گئے اور ان کو اپنا شہر، اپنا نام، اپنے ماں باپ کچھ یاد نہیں۔ فقہ حنفی کے ایک عالم دین جو شام سے تعلق رکھتے تھے، آج سے 20 سال پہلے تقریباً ان کے بیٹے کو سیدیانہ جیل کے حوالے کیا گیا تھا۔ وہ گم ہو گیا تھا، گھر والوں نے سوچا اب تو چلا گیا۔ جب قیدیوں کے چھوٹنے کی خبر ملی تو انہوں نے اپنے قیدی کا بھی نام پیش کیا اور تصویر پیش کی۔ جب اس سے ملاقات ہوئی گھر والوں کی تو وہ پاگل ہو چکا تھا۔ کوئی قیدی اگر وہ مسلمان ہیں تو وہ جیل میں نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، تسبیح نہیں پڑھ سکتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا، اجتماعی طور پر بیٹھ کر ذکر نہیں کر سکتا، ان ساری چیزوں پر پابندی۔ اور جیل کے اندر نئے نئے طریقے ظلم کے آزمائے جاتے تھے۔ کہیں تو جیل میں ایک بھٹی آگ کی جل رہی ہوتی، جس بھٹی میں قیدیوں کو لا کر ڈال دیا جاتا۔ پھانسی کے پھندے لٹکے ہوئے تھے، ہر ہفتے تقریباً 50 سے 60 لوگوں کو پھانسیاں دی جاتی تھیں، اور ان پھانسی پر چڑھنے والوں کی تعداد پچھلے کچھ سالوں میں تقریباً 50,000 تک پہنچ چکی ہے۔ جیل کے اندر ایک آئرن مشین بھی تھی بہت بڑی، بعض مرتبہ قیدیوں کو لایا جاتا، اس آئرن مشین کے نیچے لٹایا جاتا اور آئرن مشین کو دبا دیا جاتا، جس سے ان کی ہڈیاں تک چورا چورا ہو جاتی۔ بعض قیدیوں کو جو ان کا گروپ ہوتا مرے ہوئے چوہے کھانے کے لیے دیے جاتے۔ بعض قیدیوں کی یہ کارگزاری آئی ہے کہ ہم 20 لوگ ہوتے تھے، 5 ٹماٹر کچے لا کے ڈال دیے کہ لوگ کھا لو، تو ہم نے اس کے ٹکڑے کر کر آپس میں تقسیم کیا۔ یہی 4-5 روز تک ہمارا کھانا تھا، اس کے بعد 4-5 روز تک ہم کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ اور ایک قیدی کا کہنا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آج ہمیں رہائی دے دی، ورنہ آج ہی کے دن مجھ سمیت میرے 50 ساتھیوں کی پھانسی کا فرمان جاری ہو چکا تھا اور ہم سب کو پھانسی پر چڑھایا جانے والا تھا۔ یہ میں نے سیدیانہ جیل کے حالات آپ کے سامنے رکھے، ورنہ ایسے مذبح خانے، قتل خانے دنیا کے مہذب اور ترقی یافتہ اور ثقافت سے بھرے ہوئے اور سویلائزڈ ملکوں میں بھی پائے جاتے ہیں، جن کی تاریخ جس کے سینے میں دھڑکنے والا دل ہے وہ پڑھ بھی نہیں پائے گا۔ میں کچھ واقعات ان الگ الگ جیلوں کے بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جہاں قیدیوں پر نئے نئے ظلم آزمائے جاتے ہیں۔ ایک قیدی کا کہنا ہے کہ میرے پیچھے کی جانب انتہائی درندگی کے ساتھ مسلسل جوش و خروش کے ساتھ ڈنڈے برسائے جاتے تھے۔ میں ہر ضرب پر کہتا اللہ اکبر۔ جب میں اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا تو مارنے والا مجھے نہایت گندی گندی گالیاں دیتا اور کہتا کہ تو اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، سن تمہارا اللہ تمہیں چھوڑ کر ہمارے پاس آ گیا ہے، دیکھ تو دیکھتا نہیں، ہمارے پاس حکومت ہے، ہمارے پاس پاور ہے، سب کچھ ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ اگر تیرے ساتھ اللہ ہے تو بسم اللہ پڑھ اور یہ بیڑیاں توڑ کے دکھا اور رہا ہو کر دکھا۔ کہاں ہے تیرا رسول؟ بلا تیری مدد کے لیے وہ آئے۔ ایک قیدی کا کہنا ہے کہ ہمیں بسا اوقات اتنا مارتے کہ لہو لہان ہو جاتے ہم، ہماری پوشاکیں بھیگ جاتی خون سے، ہم تو ٹوٹ چکے ہوتے تھے ظلم برداشت کر کر کے، لیکن ظالم ہمیں مارتا رہتا۔ جب وہ تھک جاتا تو دوسرے شخص کا نمبر آتا، وہ تازہ دم آدمی پھر ہمیں مارتا، ہمیں اسی وقت چھوڑا جاتا اور بخشا جاتا جب ہم بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ ایک قیدی کا کہنا ہے کہ مجھے ایک رات اتنا مارا گیا کہ میں خون میں شرابور تھا۔ میں جب اپنے سونے کی جگہ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہے۔ میں نے خون آلود کپڑے میں عشاء کی نماز ادا کی اور میں پھوٹ کر اللہ کے سامنے رونے لگا۔ ایک دنیا یہ ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک دنیا وہ بھی ہے جس میں قیدی جن کا کوئی جرم نہیں، بلا کسی جرم کے جیلوں میں ان کو ٹھوس دیا گیا ہے لا کر، ایک زندگی وہ بھی گزار رہے ہیں۔ ایک قیدی کا کہنا ہے کہ دوران ریمانڈ مجھے بجلی کے کرنٹ دیے گئے، تمام انگلیوں میں کلپ لگا کر پھر کرنٹ کے بٹن کو آن کر دیا گیا تاکہ میں کرنٹ کے جھٹکوں کو محسوس کروں۔ جیسے ہی میں ادھمری حالت کو پہنچتا وہ کرنٹ کو بند کر دیتے۔ اسی طرح ایک قیدی کا کہنا ہے میرے پورے ہیں، ان پوروں میں سوئیاں گھسا دی جاتی۔ ایک قیدی کا کہنا ہے کہ ہمارے ازار کو نیچے سے باندھ کر پھر اوپر سے زندہ چوہے ڈال دیے جاتے تھے۔
اور ایک قیدی کا کہنا ہے کہ کبھی کبھی ایک موٹا ڈنڈا وہ ہمارے پیچھے کے راستے میں ڈال دیا جاتا تھا اور پھر پچکاری کے ذریعے سے پیٹرول ہماری شورین میں داخل کیا جاتا تھا. اس وقت جو تکلیف ہوتی تھی وہ تکلیف ہم اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. یہ ظلم و بربریت ہے جو اس ترقی یافتہ دنیا میں آج بھی قیدیوں پر ہو رہی ہے. اور شاید آپ کے علم میں عافیہ صدیقی کی بھی کارگزاری ہو. یہ وہ مسلم خاتون ہیں جس کو آج سے تقریباً 20 سال پہلے قید کر لیا گیا تھا. 17-18 سال سے پتہ ہی نہیں تھا وہ کہاں ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ وہ امریکہ کے ایک جیل میں محبوس ہے. ان کی بہن نے ان سے ملاقات کی. ان کی بہن کا بیان ہے کہ جب میں اپنی ہستی کھیلتی عافیہ کے پاس پہنچی جو نیورو سائنٹسٹ تھی, جو ایک مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی, عیش و عشرت میں پلی بڑی تھی, جب میں اس کے قریب گئی تو میں اس کو پہچان نہیں سکی کہ یہ میری بہن ہے. اور اس نے جو تعبیر اختیار کی وہ یہ تھی کہ مردوں کی جو حالت ہوتی ہے وہ بھی شاید میری بہن سے بہتر ہوتی ہے. میری بہن کی جو حالت تھی میں اس کو بیان نہیں کر سکتی. پہلی ملاقات جب میری ہوئی تو وہ مجھ سے کہتی رہی کچھ, میرے اندر ہمت نہیں تھی کہ میں اس سے بات کروں. میں اس کے جسم کو, اس کے چہرے کو دیکھ کر بس افسوس ہی کر رہی تھی. میری زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل پا رہا. پھر 1-2 ملاقاتیں اور ہوئی. سنیے جس وجہ سے میں نے یہ موضوع چھیڑا ہے, اس موضوع کی سب سے اہم کڑی اب میں بیان کرنے جا رہا ہوں. ان سے انٹرویو لینے والوں نے پوچھا اور کیا کیا باتیں ہوئی بتائیے. تو انہوں نے بہت ساری تفصیلی باتیں بیان کی کہ اس نے ماں کے بارے میں پوچھا, بچوں کے بارے میں پوچھا. 6 مہینے کے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر گئی تھی, آج وہ 20-20 سال کے ہو گئے. اس کو کیا پتا تھا کہ اس کی ماں, وہ ماں کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ امی کیسے ہیں. اسے کیا پتا کہ اس کی ماں کتنے سال پہلے قبر کے حوالے ہو چکی. کہا من جملہ ان باتوں کے ایک بات عافیہ نے مجھ سے یہ بھی کہی کہ ایک روز میں ظلم کی ماری, ظلم کی تھکی, جسمانی ظلم بھی مجھ پر ہو رہا تھا اور میری عزت و عصمت بھی لوٹی جا رہی تھی. غذائیں بھی مجھ سے روک دی گئی تھی, پانی بھی مجھے نہیں پینے کے لیے دیا جاتا تھا. یہ سب کچھ ظلم مجھ پر ہو رہے تھے. اوپر سے ڈنڈے برسائے جاتے تھے, کرنٹ لگائے جاتے تھے, اور نہ جانے کیسے نئے نئے طریقے کے عذاب اور نئے نئے طریقے کی سزائیں اور ظلم مجھ پر ہوتے تھے. ایک دن میں ظلم کی ماری بیٹھی ہوئی تھی, بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی. میں نے خواب میں دیکھا کہ غمخوار امت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں. میں نے حضور کو دیکھا تو میری دھڑکن تیز ہو گئی. میری آنکھوں کے آنسو اب وہ بالکل موتیوں کی لڑی کی طرح میرے آنکھ سے تیزی کے ساتھ بہنے لگے. میں حضور کے قدموں میں گر گئی اور میں نے گر کر حضور سے یہی سوال پوچھا کہ حضور میرا امتحان کب تک ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال پر پہلے تو خاموش ہو گئے, پھر اس کے بعد آپ مسکرا دیے اور آپ نے فرمایا بیٹی عافیہ تمہارا امتحان تو کب کا ہو چکا. یہ فرمانا تھا تو میں نے فوراً سوال کیا اللہ کے رسول پھر مجھے کیوں ستایا جا رہا ہے, کیوں میں سچی پکی مومنہ نہیں ہوں. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ہمارے رب ہیں, آپ ہمارے سچے رسول ہیں. اللہ اگر یہ بدترین درجے کا ظلم بلکہ اگر میری موت پر بھی اتر آئیں تو میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی. میں اپنے ایمان میں پکی ہوں اور آپ بھی میرے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں, تو پھر مجھے بتائیے یا رسول اللہ کہ مجھے سزا کیوں دی جا رہی ہے. حضور عافیہ کے اس سوال پر اپنی گردن جھکا لیتے ہیں اور حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے. حضور غمزدہ ہو کر فرماتے ہیں عافیہ یہ تیرا نہیں امت کا امتحان ہو رہا ہے. جس عافیہ صدیقی کے ذریعے اللہ پوری امت کے ایمان والوں کے ایمان کا امتحان لے رہا ہے, اس عافیہ صدیقی کا نام بھی بہت سے مسلمانوں کو نہیں پتا ہے.
کاش غلاموں اور قیدیوں کو چھڑانا بھی دین کی خدمتوں میں سے ایک اہم ترین خدمت ہم سمجھتے، لیکن ہم نے کہ بہت سے لوگ جو الگ الگ کاموں، الگ الگ جو ہے شعبوں اور تنظیموں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے سامنے قیدیوں کو چھڑانا کوئی دین کی خدمت نہیں ہے۔ اس واقعے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کے بعد ہم سب پر جو فریضہ عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم قیدیوں کے ساتھ اپنے دل میں محبت، ہمدردی پیدا کریں۔ کتنے لوگ ہیں آپ کے علم میں بھی ہوگا وہ 15 20 سالوں سے سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا اور اولین درجہ حضور نے جو فرمایا فک الانی، اے امت کے مسلمانوں، اگر تم سچے پکے مسلمان ہو تو میرا یہ حکم قبول کرو کہ قیدیوں کو چھڑانے میں تعاون کرو، قیدیوں کو چھڑانے میں مدد کرو، قیدیوں کو براہ راست اگر تم چھڑا سکتے ہو تو اٹھو، اپنے کاموں میں سے اہم ترین کام اس کو بناؤ اور قیدیوں کو چھڑاؤ۔ جو 15 20 سال سے آج بھی قید اور سلاخوں کے پیچھے بند ہیں، ان کی خبر گیری کرو، ان کو چھڑانے کا اہتمام کرو۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے، اگر اس کے لیے کوئی تنظیم نہیں بنا سکتے، تو پھر جو تنظیمیں اس سلسلے میں فعال اور متحرک ہیں، ہم ان کا تعاون کریں، ہم ان کی مدد کریں، ان کو عظمت کی نظر سے دیکھیں کہ امت کے اوپر جو اہم ترین فریضہ تھا، اس فریضے کو یہ جماعت انجام دے رہی ہے۔ اللہ کاش میرے پاس بھی طاقت ہوتی، میرے پاس بھی اسباب ہوتے، میں بھی اس عظیم کام میں جڑ جاتا۔ اس کے بجائے امت کے بہت سے شعبوں میں تنقیدیں ہیں، پھپتیاں ہیں، تنگ نظری سے دوسری جماعتوں کو دیکھنا ہے، ان کو برا بھلا کہنا ہے، ہم ہی حق پر ہیں، یہ نعرہ ہے ان کا۔ نہیں، اپنے نعروں کو بدلیے، یہ نعرہ اس سے لگائیے کہ ہم بھی حق پر ہیں، ہم بھی دین کا کام کر رہے ہیں، ہم ہی دین کا کام نہیں کر رہے ہیں، اور دوسرے لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا کیجیے۔ ان کا تعاون نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کے لیے دعائیں کیجیے، تو ان کا تعاون کیجیے۔ اور عجیب بات آپ کو بتاؤں، قرآن کریم نے پیسوں کو خرچ کرنے کے جو مصارف بیان کیے ہیں، اس میں اہم ترین مصرف سورہ توبہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 60 میں اللہ فرماتے ہیں وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں بھی اپنے پیسے کو خرچ کرو۔ مجھے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، ہم نے غریبوں کو دیا، یتیموں کو دیا، مدرسوں میں دیا، اور الگ الگ جگہوں پر ہم نے اپنے پیسے خرچ کیے، ہمارے پیسوں میں سے کتنا پیسہ آج تک قیدیوں کے چھڑانے میں لگا؟ جا کر اپنے گھر میں ایک گلک بنائیے، ایک لفافہ بنائیے، ایک فنڈ بنائیے، جس فنڈ میں اپنی سیلری کا، اپنی نیٹ ورک کا ایک 2%، 5%، 10% قیدیوں کے چھڑانے میں لگائیے، اور جو لوگ قیدیوں کو چھڑانے میں لگے ہوئے ہیں ان کو اس رقم کے ذریعے سے مدد کیجیے۔ ایک مقدمات کو فیصل ہونے میں آپ کو پتہ ہے مفتی عبدالقیوم جو 11 سال سلاخوں کے پیچھے تھے، ان کے ایک مقدمے کو فیصل ہونے میں 3 کروڑ کا تقریباً خرچ لگا۔ وہ کیسے اس مقدمے کو لڑ پاتے؟ لیکن جن تنظیموں نے ان کا ساتھ دیا، یقیناً وہ موت تک ان کا احسان نہیں بھول سکتے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم ان کا ساتھ دیں، نمبر 1۔ اور دوسرا یہ کہ جو لوگ قید ہیں ان کے گھر والوں کی خیر خبر رکھیں، ان کی ضروریات پوری کریں، اس کو آپ ایک اہم ترین دین کی خدمت اور دین کا کام سمجھیں۔ لوگ اپنی عزتوں کو نیلام کر دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کو کھلانے والا ان کا شوہر، ان کا باپ وہ جیل میں بند ہے اور ان کے پاس گزر بسر کے لیے کچھ نہیں ہے، یا تو وہ مریں یا اپنی عزتیں نیلام کریں۔ اور تیسرا ان کے لیے رو دھو کر دعائیں کرنا، یہ ہم سب پر ضروری ہے۔ دن میں 2 مرتبہ طے کر لیجئے کہ ہم یہ دنیا بھر میں جتنے قیدی مظلوم ناحق مقدمات میں محفوظ ہیں، اللہ ان کو رہائی دے دیجئے۔ اللہ جس عافیہ صدیقی کے ذریعے آپ ہمارے ایمان کا امتحان لے رہے ہیں، اللہ ہم کچھ تو نہیں کر سکے لیکن آپ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ عافیہ کو چھڑانے میں جو لوگ محنت کر رہے ہیں، جو لوگ کوشش کر رہے ہیں، اللہ اب ان کو کامیاب کر دیجئے، ان کی مدد فرمائیے، ان کو پیسے دیجئے، اسباب دیجئے، افراد دیجئے، ان کی ہر 4 جانب سے حفاظت فرمائیے اللہ۔ اور ملک بھر میں جہاں کہیں جتنے قیدی، پوری دنیا بھر میں اور ہمارے ملک میں خصوصاً جتنے قیدی ہیں، ان کی رہائی کے اسباب اپنے غیب سے پیدا فرما دیجیے۔ اور آخری بات جس پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا وہ یہ کہ یہ داستانیں ہیں جن کو سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہوئے، لیکن بہت سوچنے کی اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بھی کچھ لوگوں کو قیدی بنا کر لایا جائے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ اللہ کے باغی ہوں گے، وہ اللہ کے احکامات کو پیچھے رکھ کر اپنی خواہشات پر چلتے ہوں گے،
ان کے آگے جب اللہ کے احکام اور خواہشات میں ٹکراؤ ہوتا ہے اپنی، تو وہ اللہ کے احکام کو ٹھوکر مار کر اپنی خواہشات پر چلنے لگتے ہیں، وہ نمازیں ذبح کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ گالیاں دیتے ہیں، وہ سود کھاتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ بے ایمانی کرتے ہیں، دغا بازی کرتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ کر سوتے ہیں، یہ بڑے بڑے جرم کرتے ہیں، یہ قیدی بنا کر اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس منظر کو بھی یاد کیجئے، اللہ فرمائیں گے جو انتہائی رحیم اور شفیق ہیں، خذوہ، پکڑو ان کو، فغلوہ، ان کو بھی جکڑ دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر ان کو پکڑ کر جکڑ کر قیدی بنا کر جہنم کے انگارے کے حوالے کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیدیوں پر ہو رہے ظلم و ستم کے سلسلے میں ہمارے دلوں میں جو ہے ان کے لیے جذبہ رحم پیدا فرمائیں، ان کے لیے دعائیں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ کرے جب حشر کا میدان قائم ہو تو ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو کہ جن کو قیدی بنا کر اللہ کے حضور میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔